5 का ब्लॉक है, मैं चाहता हूं वहां पर आपको मकान मिले, एक दलित का हो, एक मुस्लिम का, एक दलित का, एक मुस्लिम का हो, सब साथ में मिलकर रहे। हमारी पार्टी जो है कौमी एकता की पार्टी है। हम एक मिसाल बनना चाहते हैं। हमने दलित को भी टिकट दी, आदिवासी को भी टिकट दी, मुस्लिम को भी टिकट दी है। हम लोग मुस्लिम की क़यादत और दलित और आदिवासी की क़यादत बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग ने आज 13 मुस्लिम को टिकट दी, 2 दलित को दी, 1 आदिवासी को दिया है। हम ये एकता बनाना चाहते हैं। आज कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मजलिस जो आई है मुस्लिम की क़यादत खत्म करने आई है। क्या क़यादत खत्म करने आई है? हम लोग 13 मुसलमानों को टिकट दिए, कांग्रेस ने 5 टिकट दिए, और वो लोग 3 मुसलमान जो है वो एमएलए जो कुछ काम करते नहीं थे, अपने बोझ बन के बैठे थे। जब भी जो मुस्लिम की बात आती थी, 3 में से कोई भी बोलता नहीं था, तीनों गूंगे हो जाते थे। तो हम लोग 13 मुस्लिम को टिकट देकर मुस्लिम की क़यादत बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग ने देखा 4 दिन पहले बापूनगर के अंदर एक लड़के को हमने टिकट दी जो उसने सपने नहीं सोचा था। आज कोई भी इंसान आगे आने के विधानसभा में पहुंचने के लिए भुट्टा हो जाता है, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट टिकट दी, उसको एमएलए की टिकट दी, वह बिक गया। हमारे पास दूसरा एक वडगाम के अंदर एक दलित लड़के को हमने टिकट दी। उस लड़के को 2 करोड़ की ऑफर दी, उसने ठुकरा दिया। आज दलित समाज का जो हमारे पास उम्मीदवार था उसने ठुकरा दी 2 करोड़ की, और एक हमारा मुस्लिम समाज का जो बच्चा था 25 लाख में बिक गया। तो ये वो सीट हमने जीतने वाली थी। वहां पर मुस्लिम को बापूनगर में कभी सीट दी है लोग ने? कभी भी नहीं दी। हमने शुरुआत करी, हमने सूरत में इस सूरत के अंदर एक मुसलमान को टिकट दी जहां कांग्रेस नहीं देती थी टिकट, वहां पर हमने टिकट दी तो कांग्रेस ने भी वहां पर एक नुमाइंदा खड़ा कर दिया। अब ये मुस्लिमों की क़यादत कौन कम कर रहा है? हम लोग क़यादत बढ़ाने के लिए आए हैं, मुस्लिमों की, दलित की और आदिवासी की क़यादत बढ़ाने के लिए आए हैं। जुल्म सबसे ज्यादा होता है दलित, मुस्लिम, आदिवासी के ऊपर। ये जुल्म हम खत्म करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीता कर लाएंगे, विधानसभा के अंदर भेजेंगे। दलित और मुस्लिम, आदिवासी की वहां आवाज जाएगी तो इंशाअल्लाह कभी भी दलित और मुस्लिम के ऊपर कभी जुल्म नहीं होगा। आज कुछ मुस्लिम आगेवान ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, भाजपा को आज तक कांग्रेस हरा नहीं पाई, आज 27 साल हो गया। आज वो बात ऐसी कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी आई है यहाँ पर वोट काटने के लिए आई है। आज बीजेपी को भी यहाँ पहुंचने के लिए 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, उसके बाद सत्ता पर आई है। आज लोकसभा के हमारे 2 सांसद हैं। इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर कम से कम 5 से 7 हमारे विधायक जाएंगे तो विधानसभा के अंदर एक दलित मुस्लिम की आवाज उठेगी, एक आवाज बनेगी। हम लोग विधानसभा के, आप यहाँ से छुटा कर भेजो, हम लोग वहां पर जाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे, हमने एक दलित और मुस्लिम की क़यादत भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपके ऊपर जो जुल्म होता है वो जुल्म भी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग, हमारे जो विधायक 5 से 7 छुटा कर विधानसभा में जाएंगे तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और सब लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी बात इतनी कहकर मैं खत्म करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सुनने के लिए आए हैं, मैं मेरी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हेलो, अब मैं गुजारिश करूंगा फटाफट हमारे वडियारी समाज के आगेवान वो पगड़ी पहनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। हेलो, दला भाई, भाड़ा भाई से मैं गुजारिश करता हूं हमारे वडियारी समाज के आगेवान मैं अभी भाई शेख से गुजारिश करता हूँ कि साबिक कामगी वाला साहब को पगड़ी पहन के स्वागत करें। अभी भाई शेख, और उसके बाद अशफाक भाई तैयार है। साबिक भाई जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक मोमेंटम देना चाहते हैं। अशफाक खान। अशफाक भाई,
अब मैं हमारे सदन को इस शेर के साथ दावत देना चाहूंगा कि अपनी आवाज को तलवार की झनकार बना लो और सच्चाई को तुम अपना हथियार बना लो, और जिस शख्स को देख के तुम्हें अल्लाह की याद आए उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो, उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। नहीं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए मोहतरम जनाब सोमा भाई साहब, जनाब हबीब भाई, इमामुद्दीन शेख साहब, जनाब साबिर काबुली वाला साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमालपुर के उम्मीदवार भी हैं और गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं, मोहतरम जनाब हनीफ भाई साहब, शरीफ खान पठान साहब जो अहमदाबाद के सदर हैं मजलिस के, हमारे काउंसलर अफसाना बानो साहिबा, सैयद मोइन साहब, बाबा भाई साहब, मेरे तमाम मजलिस के साथी और रुफ़ा, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम इस बात से वाकिफ हैं कि इस विधानसभा से, इस विस्तार से जमालपुर के मजलिस ने साबिर भाई साहब को अपना कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया और उनका इंतखाबी निशान पतंग है। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आज के जलसे में शिरकत की, और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना ना सिर्फ हमारे पार्टी के हौसलों को बुलंद करता है, बल्कि आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर विधानसभा से आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख लिखेंगे। यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा होगा और यहाँ से आप एक नया विधायक जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजाएंगे, ताकि वो जाकर आपकी आवाज को बुलंद करें, आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। तो मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। अभी साबिर भाई बता रहे थे कि राम रहीम नगर में आरजी साहब और शकील साहब की एक बेमिसाल मोहब्बत थी। हमारी भी कोशिश यही है कि इसी तरह से हर समाज में ना सिर्फ मोहब्बत बढ़े बल्कि उनके दिल भी मिले, और खास तौर से जब तक गरीब आवाम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहेगी उनसे इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क की सियासत की हकीकत है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मिलकर रहिए और मजलिस आपके साथ खड़े रहेगी। आपको किसी से भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर 5 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला के पतंग के निशान पर वोट दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जानते हैं कि राम रहीम नगर हो, बहरामपुरा हो, पिंकू टेक्सटाइल्स हो, अल्लाह नगर, संतोष नगर हो, यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपये के ऊपर लाइट का बिल आता है। यहाँ पर कांग्रेस ने आपके इस बस्ती में, इस इलाके में कोई डेवलपमेंट का और विकास का काम नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि इस राम रहीम नगर में बहुत से बच्चों को नशे की आदत डाल दी गई है। ये नशे की वजह से हमारे मासूम बेटे
اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، ان کو اس نشے کی بیماری سے بچانا ہے۔ اور یہ جو نشہ بیچتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، جس میں کانگریس کے MLA صاحب بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب یہاں پر لوگ نشہ دے کر بچوں کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی آپ کو نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کانگریس کا MLA ہے 5 سال سے، اور آپ کو یہ بنیادی سہولتیں وہ فراہم نہیں کر سکا۔ ابھی ہم کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر سکول نہیں ہے، دواخانہ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، ڈرینیج کا انتظام نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 دسمبر کے دن صابر بھائی کو آپ ووٹ ڈال کر ان کو کامیاب کریے۔ اسد الدین اویسی نے پہلے بھی کہا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک جمال پور کی ویدھان سبھا کا اسمبلی حلقے کا معاملہ ہے، صابر بھائی یہاں پر MLA رہیں گے، مگر صابر بھائی کے کام کرانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ جمال پور میں آؤں گا، جس طریقے سے میں آج یہاں پر رام رحیم نگر میں آیا ہوں، آپ صابر بھائی کو یہاں سے اپنا MLA بنائیے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اس ویدھان سبھا میں، اس وستار میں آؤں گا، آپ کے گلی کوچوں میں آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ صابر بھائی ایک MLA کے طور پر کام کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اگر آپ بتائیں گے کہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اسی وقت صابر بھائی کو آپ کے سامنے یہ بول کر آپ کی جو تکالیف ہے، آپ کی جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرینیج لائن کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، یہ تمام مسائل حل کرائیں گے۔ اسکول کا مسئلہ، دواخانے کا مسئلہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ صابر بھائی کو ووٹ دیجئے۔ اسد الدین اویسی جمال پور کی عوام سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کے ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری میری ہوگی۔ جمال پور کا MLA صابر بھائی ضرور ہوں گے، مگر جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی رہے گی۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اس علاقے میں، اس ویدھان سبھا میں بہت سے فیکٹریز بند پڑی ہوئی ہیں۔ 723 پرنٹنگ فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے۔ 11-12 مہینے ہو چکے، فیکٹری بند ہو چکی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کانگریس کے MLA نے کیا کیا ان فیکٹریز کو کھلانے کے لیے؟ آپ یہاں کے MLA ہیں، 723 فیکٹریاں بند ہیں، قریب 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو اس میں کام کر کے اپنے گھر میں چراغ جلاتے تھے، آج وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس فیکٹری کے مالک پریشان ہیں کیونکہ فیکٹری کی مشین بند پڑی ہوئی ہے۔ جو بچے کمپیوٹر پر کام کرتے تھے وہ روزگار سے محروم ہو گئے، ان کو نوکری نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو اپنے ووٹ سے، اپنے اتحاد سے، محبت سے یہاں کا MLA بنائیے۔ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ان فیکٹریوں کو اوپن کرائیں گے، ان فیکٹریوں کو چالو کرانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، کیونکہ STP کا پلانٹ اس کو شروع کروانا ہے۔ 35 MLD کا STP کا پلانٹ ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد وہ STP کا پلانٹ شروع ہو جائے تاکہ وہ فیکٹریاں کھلیں۔ جب وہ فیکٹریاں کھل جائیں گی تو اس میں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو کام کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کا علاج کرواتے تھے، آج وہ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، اپنی زندگی سے پریشان ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ صابر کابلی والا کو یہاں کسی اپنا MLA بنائیے۔ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ان فیکٹریز کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی فیکٹری کھلانے کے لیے اگر ہم کو روڈ پر نکل کر آنا پڑے گا، یہاں کوئی بھی مکھیہ منتری ہوگا اگر اس کے سامنے جا کر، اس کی گاڑی کے سامنے ٹھہر کر جمال پور کے فیکٹریز کھلانے کی ضرورت پڑے گی تو اسد الدین اویسی اس روڈ پر نکل کر اپنے آپ کو اریسٹ کروائے گا، احتجاج کرے گا کہ غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ 11-12 مہینے سے فیکٹریاں بند پڑی ہیں، یہاں پر کانگریس کا MLA کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، خاموش بیٹھے رہتا ہے۔ اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ چھوڑیے صابر بھائی کیا کر رہے ہیں، صابر بھائی تو MLA نہیں ہے، مگر صابر بھائی دن رات بھاگ رہے ہیں کہ فیکٹریاں
کو کھولنا چاہیے، مگر کانگریس کا ایم ایل اے کہاں ہے؟ کانگریس کے ایم ایل اے کے زبان پر فیکٹری کا نام نہیں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پورے بھارت میں، پورے گجرات میں، پورے احمد آباد میں جب کووڈ سے لوگ پریشان تھے، غریب مر رہا تھا، دواؤں کے لیے مر رہا تھا، آکسیجن کے لیے مر رہا تھا، جو محنت کرنے والا لیبر طبقہ ہے وہ نکل کر باہر جانا چاہتا تھا، ایسے اس وقت میں صابر کابلی والا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کووڈ میں جو کام جمال پور میں صابر کابلی والا نے کیا، کانگریس کے ایم ایل اے تو بھاگ گیا تھا، یہاں سے دکھ نہیں رہا تھا۔ آج اسمبلی کا الیکشن آیا تو آج آ کر کانگریس کے لوگ اور کانگریس کا ایم ایل اے کہتا ہے کہ میری جھولی میں ووٹ ڈال دو، مجھے کامیاب کرو، مگر آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کانگریس کا ایم ایل اے اس کو کھلوا نہیں سکا۔ کووڈ میں آپ پریشان تھے، کانگریس کا ایم ایل اے جمال پور سے بھاگ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم نگر میں یہاں پر نہ سکول ہے، نہ سکول کھلواتے ہیں، نہ صاف پانی کا پینے کا پانی آپ کو دیا جاتا ہے، لائٹ کے بل کے تعلق سے کانگریس گونگی ہو جاتی ہے، یہاں پر بچوں کو نشہ ڈرگس دیا جاتا ہے، کانگریس کا ایم ایل اے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ایک پلان ہے کہ کیسے نہ صرف جمال پور بلکہ رام رحیم نگر میں، سنتوش نگر میں یہ پورے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس تقریر کو صرف تقریر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام تکالیف کو، آپ کے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ 5 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر آپ صابر کابلی والا صاحب کا جو نشان ہے، ان کا نشان کیا ہے آپ کو معلوم؟ پتنگ ہے، تو پتنگ کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا۔ آپ اتحاد کو مضبوط کریے، اور وہ جو آر جی صاحب اور ہمارے شکیل بھائی کی محبت تھی اس کو اور مضبوط کریے۔ یاد رکھیے، غریبوں سے ظلم اس لیے ہوتا کیونکہ غریبوں کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگ بڑے بڑے بھاشن دے دیتے غریبوں کے بارے میں، مگر جب غریب پر ظلم ہوتا، ان کی آواز بننا، ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، وہ لوگ نہیں کرتے۔ آپ صابر بھائی کو ایک مرتبہ موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے ملے بن کر غریبوں سے، کمزوروں سے ان کے حق کے لیے لڑیں، کمزوروں کو طاقتور بنائیں گے، مظلوموں سے انصاف ان کو دلائیں گے۔ کانگریس پارٹی نہ کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتی ہے، بلکہ کانگریس پارٹی کمزوروں کو اور کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس پارٹی مظلوموں سے انصاف کرنا نہیں چاہتی، بلکہ ظالموں کو اور پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ مجلس آپ کے سامنے آ کر یہ کہتی ہے کہ آپ صابر کابلی والا کو صرف ایم ایل اے نہیں بنا رہے، بلکہ آپ کو طاقتور ہونا ہے۔ لوگ ووٹ ڈال کر نیتا کو موٹا بنا دیتے ہیں، اور وہ نیتا جیت کر جنتا کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ ہم جب جیتتے ہیں تو نہ صرف ایم ایل اے ایم پی بنتے، بلکہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو کامیاب کریں گے، اور جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی ہوگی۔ میں آؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لینا، آپ مجھ سے کہنا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر صابر کابلی والا کو ووٹ دیا، ہمارا کام کب ہوگا؟ یہ آپ کا حق ہوگا، اور میں فخر محسوس کروں گا کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے ہم کام کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمال پور سے اگر بھاجپا کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اگر بھاجپا کو کوئی روک سکتا ہے جمال پور سے کامیاب ہونے کے لیے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔
تو اسی لیے آپ متحدہ طور پر یونائٹ ہو کر اتحاد کو مضبوط کر کے آپ مجلس کو ووٹ دیجئے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو ہرائیے۔ یہاں سے مقابلہ جمال پور میں مقابلہ مجلس کا اور بی جے پی کا ہے، مقابلہ اویسی کا اور مودی کا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اویسی کو کامیاب کریں گے یا بھاجپا کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے، اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے ذرا سی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے میری تقریر کے الفاظ کو، اور ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہہ رہا تھا ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ آپ ایک مرتبہ اسد الدین اویسی کی بات کا یقین کریے۔ جمال پور میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے تیزی سے ڈیولپمنٹ کا اور وکاس کا کام ہوگا۔ میں جانتا ہوں صابر کابلی والا صاحب کو، اور صابر کابلی والا صاحب بھی مجھے جانتے ہیں کہ جب میں کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ کامیاب کرو صابر بھائی کو، میں صابر بھائی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ صابر بھائی آپ ہی کے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اسی علاقے میں آؤں گا۔ اور ہمارے بھائی جو بلدیہ کے الیکشن لڑے تھے مگر 100 ووٹ سے وہ ناکام ثابت ہوئے، حبیب بھائی امام الدین شیخ صاحب، وہ اور ہم مل کر صابر بھائی کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک بار آپ کامیاب کر دو ان کو، صابر بھائی کو خوب کام کرائیں گے۔ صابر بھائی کو ہم باؤنسر مارنے نہیں دیں گے، صابر بھائی کو یہیں بٹا کر آپ کا کام کروائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ گجرات کو مودی نے بنایا۔ اب آپ بتائیے کہ گجرات میں 20 ضلعوں میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، 33 میں سے 20 ضلعوں میں اسپتال میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے۔ مودی جی آپ کو فوٹو لینے کا اتنا شوق ہے مگر سٹی سکین آپ نے نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے مودی جی اور کیمرے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو بولتے ہیں ہٹو۔ مگر گجرات کے 33 ضلعوں میں سے 20 میں سٹی سکین نہیں ہے، 28 ڈسٹرکٹ میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے۔ اگر یہ مشین ہوتی تو کووڈ میں جو لوگ مر گئے بچ جاتے تھے۔ کووڈ میں جو لوگ مر گئے اسی لیے مر گئے کہ سٹی سکین اگر کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے لنگز، ان کے پھیپھڑے کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ گجرات آپ نے بنایا، کیا بنایا آپ نے؟ آپ کو معلوم گجرات میں سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز ہوتے ہیں 1390، اس کی ضرورت ہے سپر اسپیشلٹی ڈاکٹر کی۔ تو بھارت کے پردھان منتری جو آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا، کتنے آپ نے ڈاکٹر اس میں سے اپائنٹ کیے؟ 1390 میں سے صرف 13 کام کر رہے ہیں۔ سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر اگر رہیں گے یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں تو غریب کا فائدہ ہوگا۔ گجرات کو بھاجپا کہتی ہے کہ مودی نے بنایا۔ آپ کو معلوم کہ مودی کی حکومت خود کہتی ہے کہ اگر کوئی غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی جیب سے جو پیسہ خرچتا ہے اس میں گجرات کا نمبر آتا ہے۔ پرائیویٹ دواخانے میں نہیں، گورنمنٹ کے دواخانے میں جاتا ہے تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر اس کا سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے پھر کون سا وکاس گجرات میں ہوا ہے؟ بھاجپا والے کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں یہ ڈیٹا دے رہا ہوں، اگر کوئی انکار کرے گا تو بتاؤ، وقت بتاؤ، بیٹھ کر 10-10 منٹ بات کر لیں گے، تم 5 منٹ میں اپنی چپل بغل میں رکھ کے بھاگ جاؤ گے۔ آپ نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا،
اور بڑا بڑا بھاشن دیتے، لمبا لمبا چھوڑتے، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. کیا کیا آپ نے بتاؤ؟ یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے. 27 سال میں تم نے پینے کا پانی صاف نہیں دلایا یہاں پر پینے کے لیے. اسکول نہیں ہے، ڈرینیج لائن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر دوسرے علاقوں میں اگر آتا ہے تو اس بستی میں کیوں نہیں آتا؟ کیا اس بستی میں بسنے والے اگر غریب ہیں، مظلوم ہیں، مسلمان ہیں، دلت ہیں تو اس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے گا؟ اور صرف دولت مندوں کے علاقوں میں کام ہوگا، غریبوں کے علاقے میں کام نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں کا ایم ایل اے کمزور ہے، اس کو لڑنا نہیں آتا، اس کو کمپرومائز کرنا آتا ہے. وہ اگر کوئی لڑنے والا ہوگا تو کام کرائے گا، آپ کے لیے لڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ صابر قابلی والا کو انشاءاللہ اگر اللہ کامیاب کرے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ووٹ سے، تو یقیناً یہ تمام ناانصافیاں ختم کیے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ریور فرنٹ کے پاس جتنے مکانات تھے ڈیولپمنٹ کے نام پر توڑ دیا گیا اور EWS کارٹرز بنا دیے. اور ایسے کارٹر بنائے مودی جی نے کہ کبھی بھی گر جا سکتے، وہ اتنے کمزور بنائے. اچھا، بیواؤں کو پینشن ملتا؟ بیواؤں کو پینشن ملتا یہاں پر؟ ملنا چاہیے. آپ بتائیے پھر گجرات میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرات بنایا، غریبوں کو اناج نہیں ملتا. BPL کا اتنا بڑا نمبر لکھ دیے مگر غریبوں کو کچھ اناج نہیں ملتا. یہ آپ کے مسئلے، یہ مسئلوں کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ ہم بغیر کسی کا سے خوف کھائے ڈرے چناؤ لڑیں گے. آپ کھل کر کام کریے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے مت ڈریے، صرف اللہ سے ڈریے. انسانوں سے ڈرنا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ حیوانوں سے ڈرتے ہیں، نہ ظالموں سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ہم جو وقت لکھا کر لے کر آئے اسی وقت تک رہیں گے. جب ٹائم ختم ہو گیا تو سب کو جانا ہے، کوئی زیادہ دن نہیں رہنے والا یہاں پر. زیادہ کوئی شان پتی کرے گا میں ایسا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. الیگزینڈر آدھی دنیا کو فتح کیا مگر دنیا سے جانا پڑا. بڑے بڑے بادشاہ مگر دنیا سے جانا پڑا. سب جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم غریبوں کے لیے لڑتے رہیں گے، مظلوموں کے لیے لڑتے رہیں گے. آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، آپ کی ترقی کے لیے لڑتے رہیں گے. اس بات کا وعدہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھاجپا BJP کہتی ہے کہ گجرات بنا دیا. ارے موربی کا برج کون بنائے تھے؟ کون بنائے تھے موربی کا برج؟ مودی جی. 140 لوگ مر گئے اس میں، 50 معصوم بچے مر گئے اس میں، اور ایک 2 سال کا بچہ تھا. سوچو آپ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اچھا، گجرات میں انصاف دیکھو آپ. ایک جگہ پر ایک گربھا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں 6-7 بچوں کو پکڑا گیا کیڈیا میں. تو گجرات کی سرکار نے پتھر پھینکنے کے الزام میں ان بچوں کو بیچ روڈ پر لا کر عوام کو، جنتا کو جمع کر کے ان کو لٹھوں سے مارنے لگایا. فوٹو ویڈیوگرافی کی گئی. اور جو برج سے 150 لوگ مر گئے، وہ کمپنی کے دولت مند کو پکڑا نہیں جاتا. مودی جی، آپ کو دولت مندوں سے اتنی محبت کیوں ہے بھاجپا والوں؟ جو اس کی وجہ سے 140 لوگ مر گئے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. جن پر الزام ہے پتھر پھینکنے کا ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے. ان کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے. بلقیس بانو کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. کون بولا بلقیس بانو کے بارے میں؟ ان بچوں کو جب مارا گیا تو کس نے کہا کہ حیوانیت ہے؟ اس کا نام اسد الدین اویسی تھا. بلقیس بانو کا مسئلہ، جو بچی کا ریپ کیا گیا، وہ پریگننٹ تھی
اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا، اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کا قتل کر دیا گیا، مودی جی کی سرکار ان قاتلوں کو چھوڑ دیتی، ان کو چھوڑ دیتی۔ نروڈا پارٹیوں میں 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے ایک آدمی، 1-2 کا نہیں، 90 لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس کو کورٹ لائف کی سزا دیتی ہے، وہ نکلتا ہے جیل سے اور بھاجپا کے لیے کام کرتا ہے، کہتا ہے مودی جی کو ووٹ دو۔ ایک قاتل کام کرے گا جس پر 90 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ کون سی بات بھاجپا کرتی ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ جو قاتل ہے 90 لوگوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ مودی کو ووٹ دو، تو کس سے انصاف ہوگا؟ جن لوگوں کو مارا ہوگا، جن کا قتل کیا ہوگا، ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب ان کے علاقے میں آ کر کہے گا کہ مودی جی کو ووٹ دو، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، حجاب کا مسئلہ اٹھا بھارت میں، کس نے حجاب کی کے تعلق سے کہا کہ حجاب ہمارے کلچر کا حصہ، ہم پہنیں گے حجاب؟ کون بولا؟ کیا کانگریس کا کوئی آدمی بولا؟ نہیں بول سکتے۔ پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کے تعلق سے بل بی جے پی لے کر آئی، 3 مرتبہ لے کر آئی، 3 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اسد الدین اویسی نے پوری دلیلوں کے ساتھ بھارت کے سمویدھان کو سامنے رکھ کر کہا کہ غیر قانونی قانون ہے، یہ سمویدھان کے خلاف قانون ہے۔ بتائیے کوئی اور پارٹی بولتی ہے؟ CAA کا قانون کا مسئلہ آیا اور جب پارلیمنٹ میں بل آیا تو کس نے؟ مودی کے 300 MPوں کے سامنے، امت شاہ کے سامنے ہم نے کہا یہ قانون کالا قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کو پھاڑ دیا میں نے۔ بتاؤ، پوچھو ان لوگوں سے جو آج مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھ پر کیا کیا الزام لگاتے۔ اور پھر اتر پردیش میں اس سال فروری میں 6.5 فیٹ کے فاصلے سے میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے کہہ دیا، فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دن میں نہیں مروں گا۔ گولیاں چلانے والے کون تھے؟ وہ بھاجپا کے چاہنے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم پر الزامات لگتے ہیں، گولیاں ہماری گاڑی پر چلتی ہیں، CAA کا قانون پارلیمنٹ میں ہم پھاڑتے ہیں، ٹرپل طلاق کے بارے میں کہتے ہیں غلط قانون ہے، ہم کہتے ہیں، UAPA کا قانون آیا اس کے خلاف ہم کہتے ہیں، حجاب پر ہم کہتے ہیں، اور سب لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جو خاموش بیٹھے ہیں، جو آپ کے لیے لڑے گا اس کا آپ ساتھ دیں گے۔ اس کا فیصلہ 5 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھیے آپ کا فیصلہ ہوگا، مگر کہیں خدا نہ خواستہ آگے جا کر وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دے۔ تو آپ کو لڑنے والوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی آواز کو بجانا ہے۔ گجرات کے ویدھان سبھا میں آپ صابر کابلی والا کو MLA نہیں بنا رہے، آپ اپنی آواز کو گجرات کے ویدھان سبھا میں بجا رہے ہیں۔ ہم صرف 13 سیٹ پر لڑ رہے ہیں۔ لوگ بولیں گے اور میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں، ارے اویسی صاحب آپ صرف 13 کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ گجرات میں تو 182 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کیا ہو جائے گا اگر 5-6 جیت کر آ جائیں گے؟ تم ان سے ایک ہی جواب ان کو دیتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے قریب لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، جس میں 303 بھاجپا کے ہیں اور مجلس کے 2 ہیں، اور جب ان 2 میں سے ایک 6 منٹ کی تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا تو بھاجپا کے 300 MPوں کے پیٹ میں سر میں درد شروع ہو جاتا۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مجلس کے 3-4 MLA جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں چلے جائیں گے، سرکار کسی کی بنے گی، مگر سب پریشان ہوں گے کہ یہ مجلس کے لوگ کیا بولیں گے۔ مجلس کے لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں، کمزوروں کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 5 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دیجئے۔ اب یہ کانگریس والے، اب کانگریس بہت کمزور ہو چکی ہے،
कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। ये भड़काऊ भाईजान क्या भड़काऊ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा। 15 बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब। अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आप डराना चाहते हैं तो याद रखो अब जनता डरने वाली नहीं है। तुम डराओ, कुछ भी करो, मगर जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो उनको सिर्फ पतंग ही नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी माँ और बहनों को पतंग नजर आएगी, हमारे बुजुर्गों को पतंग नजर आएगी, और हमारे नौजवान 5 तारीख को राम रहीम नगर के आसमानों पर खाली पतंग 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 लहराएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी के इल्जामात की ना मैं परवाह करता हूं ना आप परवाह करिए। ये 27 साल से भाजपा को कामयाब कर रहे हैं। ये 27 साल से मोदी से मिले हुए, हम पहली मर्तबा आए हैं, ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से, नौजवानों से इस बात का भी वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा।
اور جس دن میں جاؤں گا اس دنیا سے تو تمہارے کندھے پر قبرستان کو جاؤں گا. تمہاری دعاؤں کا میں محتاج ہوں. میں ظالموں کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوں. میں مظلوموں کا مجھے ساتھ چاہیے. کمزور جو ہوگا وہ میری آنکھ میں مضبوط ہوگا. تمہارے آنکھ کے آنسو میرے دل کو بھی رلاتے ہیں. یقیناً مجھے تکلیف پہنچتی ہے, چاہے ظلم کسی پر ہو. کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, 5 دسمبر کے دن آپ پتنگ کے نشان پر مجلس کو ووٹ دے کر صابر بھائی کو کامیاب کریے. یہ آپ کے سامنے جو میں نے وعدے کیے ہیں, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ہم ان پورے وعدوں کو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. جلد سے جلد فیکٹریاں کھلانے کی کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی. یہاں پر آپ کا جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, مجلس اور صابر بھائی اس کو حل کرے گی. ڈرینیج نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, لائٹ کے میٹر کا بل زیادہ آتا ہے, بیواؤں کو پینشن نہیں ملتا, بچوں کے لیے سکول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس کو موقع دیجئے آپ کی خدمت کرنے کا. اور دلی کا ایک چھوٹا ریچارج بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی بھروسہ مت کریے. چھوٹا ریچارج ہے وہ. اسی پر بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ 5 تاریخ کو کیا کرو گے. ہاں, سیدھا بس. بہت